औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूं असद जाफरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 महीने से मडी बहाउद्दीन की फ़लाही तंजीमों के साथ 72 न्यूज़ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम करता है, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि तमाम फ़लाही तंजीमों के कामों को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिखाया जाए, उनको जो है उस प्रोग्रामों को जो है वो अप्रिशिएट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मडी बहाउद्दीन के लोग अपने मकामी सतह पर अपनी तंजीमों के साथ तावन कर सके। हमारा आज का जो मौजू है, जैसे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, तो हमारा मकसद यह है कि मंडी बहाउद्दीन को फ़लाही ज़िला कैसे बनाया जाए। इस हवाले से हमें पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट और पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट के चेयरमैन नासिर अब्बास तारड़ साहब का ताउन हासिल है, जिनका कहना ये है कि तमाम तंजीमें जितने भी फ़लाही काम मंडी बहाउद्दीन में हो रहे हैं, उनको तमाम जो है वो कामों को और तमाम फ़लाही तंजीमों को जो है वो किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों की खिदमत कर सकें। उसी सिलसिले में आज जो है वो हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। इनके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि मज़हर सुल्तान साहब जो हैं ये लंदन में मुकीम हैं और मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है, और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं कारी साजिद अतारी साहब, ये मजहबी स्कॉलर है और वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन के अंदर मजहबी मदरसा जो है वो चलाते हैं, मजहबी इदारा चलाते हैं। मज़हर साहब ने जो है वो इनको जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो मदरसे के हवाले से सपोर्ट किया और काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तवसल से बहुत सारे लोग जो मंडी बहाउद्दीन के हैं और मज़हब की तरफ राग़िब हैं, उनसे यकीनी तौर पे गुजारिश होगी कि आप इस मदरसे के साथ तावन करें। तो सबसे पहले जो है वो बढ़ते हैं मज़हर सुल्तान साहब की तरफ। मज़हर सुल्तान साहब, अस्सलामु अलैकुम। और जो ये प्लॉट है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप हमें बताइए सर। सर जी, ये मेरा प्लॉट था, मैंने खरीदा था इसको 30 लाख रुपए में, मेरे घर के साथ ही है। तो मैंने खरीद के तो मैंने इसके ऊपर अपनी नीयत की हुई थी कि मैंने ये इसको वक्फ करना है। वक्फ करने से मुराद ये थी मेरी कि मैंने इसके ऊपर मदरसा बना के, तो मस्जिदें तो दो तीन है हमारे घर के नजदीक है, लेकिन ये प्लाट जो है ना बिल्कुल हमारे घर के साथ था। तो मैंने सोचा कि इधर जो है ना बच्चे पढ़ेंगे, दर्स बनाते हैं। तो दर्स बनाने से मैं बाहर होता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि अब जो नए दर्स है ना उनको हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करना, इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना किसी तंजीम के साथ जो ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं उनके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। तो मैंने पहले सोचा मिनहाजुल कुरान, फिर मेरे कारी साहब लाहौर में रहते थे, उनके साथ मज़हर साहब उनका नाम है, तो उनके साथ भी बात हुई। तो फिर मैंने सोचा कि दावत इस्लामी जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तो मेरा लगाव भी इनकी दावत इस्लामी की तरफ ही था। तो मैंने सोचा, फिर मैंने एक मेरे दोस्त इधर मेरे साथ ही रहता है फैसलाबाद के, उनके साथ बात की। उनका नाम शहजाद है। शहजाद भाई ने फैसलाबाद में एक इलियास अत्तारी साहब है, उनसे बात करवाई। तो उन्होंने इफ्तिखार साहब हैं, वो अब मोम्बासा कीनिया चले गए हैं, मंडी बहाउद्दीन के। उन्होंने इलियास साहब ने कारी इफ्तिखार को रेफर किया। फिर मेरे साथ बात हुई कारी इफ्तिखार साहब की, वो आए, उनकी टीम आई, उन्होंने प्लाट देखा, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा आबादी के अंदर है, सेफ है, सब कुछ अच्छी चीज है, तो आप जो है ना ये कागजी कार्रवाई हमारे नाम कर दे। मैंने फिर उनको वक्फ कर दिया सारा कुछ, प्लाट वगैरह। तो उसके बाद कारी साजिद साहब से रब्ता हो अच्छा, गया। यहाँ पे एक और थोड़ा सा मुझे बताएं कि मज़हर भाई, आपने कागजात इदारे के नाम किए हैं या किसी बंदे के नाम किए थे? जी, मैं वो अर्ज करने लगा हूँ कि मैंने जो इलियास कादरी साहब के बेटे हैं ना, उनके नाम पे मैंने अबैदुल्ला उनका नाम है, उनके नाम पे सारी ये चीजें की थी, वक्फनामा वगैरह उनके नाम पे किया था। तो मतलब है कि वो
عبید اللہ صاحب جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کی ساری چیزیں جو ہے نا انہیں کے نام پہ ہوتی ہیں بعد میں، لیکن ہوتی سب وہ دعوت اسلامی کے نام پہ ہی۔ اچھا نہیں، ایک ویسے آپس کی بات ہے، مجھے چونکہ یہ سمجھ اس وجہ سے تھوڑا سا نہیں آ رہی کہ ایک چیز یہ ہے کہ کیا ہمارے پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو مسجد ہے یا مدرسہ ہے تو آپ باقاعدہ طور پہ اپنی طرف سے مدرسے کا نام لے کے وقف کر دیں کہ جناب یہ جگہ جو ہے وہ میں مدرسے کو لکھ کے دے رہا ہوں اور یہاں پر مدرسہ ہوگا یا یہاں پہ مسجد خانہ خدا ہوگا؟ کسی صحیح بندے کے نام نہیں، کروانا ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں سر وہ بات ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو مشرف دور میں ایک قانون پاس کیا تھا کہ جو نئے مدرسے بن رہے ہیں ان کو نئی رجسٹریشن نہیں دینی، مدرسہ میں باقاعدہ۔ بات مدرسے کی نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جگہ مدرسے کو دے دی جی تو مدرسہ جو ہے وہ کسی ادارے کے تحت چل رہا ہوتا ہے یا کسی بندے کے نام پہ چل رہا ہوتا ہے؟ دعوت اسلامی کے نام پہ چل رہا ہے، ہمارا جو ہے وہ دعوت اسلامی کے نام پہ چل رہا ہے۔ تو آپ کی جو زمین ہے وہ تو پھر دعوت اسلامی کے نام پہ ٹرانسفر ہونی چاہیے تھی، کسی خاص بندے کے نام پہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں نہیں، دعوت اسلامی کے نام پہ ہے، اچھا دعوت اسلامی ٹرسٹ کا ہی نام ہے۔ جی نہیں دعوت نہیں، اسلامی کے نام پہ ہوئی ہے۔ اچھا نہیں نہیں، چونکہ آپ نے عبید کا ذکر کیا نا تو آپ نے کہا کہ الیاس صاحب کے بیٹے عبید صاحب نے، تو میں نے ایک ویسے ہی سوال آپ سے پوچھ لیا۔ وہ سرپرست ہے نا، سرپرست اعلی ہیں، جو بھی چیزیں وقف ہوتی ہیں نا انہیں کے نام پہ ہوتی ہیں، لیکن ہوتے دعوت اسلامی کی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جی پھر آپ نے ان کے نام ٹرانسفر کر دیا، پھر آگے؟ جی پھر آگے میں نے سوچا کہ میں تو باہر ہوتا ہوں، میں اس کو ران نہیں کر سکتا، تو اس لیے مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے تھا، ایسی تنظیم چاہیے تھی جو اس کو بلڈ اپ بھی کرے اور اس کو رن بھی کرے۔ تو اس صحیح، لیے میں نے قاری صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی ایک مسجد بنوائی ہے تو میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایک سٹوری مکمل کر کے انہوں نے ابھی دوسری سٹوری شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں بھی جب کام شروع ہوا تھا اس ٹائم میں نے ان کی مالی امداد بھی کی تھی ساتھ ساتھ، تو اب تھوڑے لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا اتنی نہیں مدد کر سکا، لیکن ماشاءاللہ لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے۔ مدرسہ ہمارا ایک جڑی گراؤنڈ فلور ہے وہ چل رہی ہے، اس میں بچیاں درس وغیرہ لیتی ہیں، ٹیچرز وغیرہ آتی ہیں وہ دے رہی ہیں، مدرسہ سارا کچھ قاری صاحب کے نیچے ہی چل رہا ہے انڈر۔ اور صحیح ہے، دوسرے میں مظہر بھائی میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا قاری صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ قاری ساجد اطاری صاحب، سر جو ہے یہ مدرسے کی ذمہ داری کب سے آپ کے پاس ہے اور آپ نے کیا پلان آؤٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ماشاءاللہ جو ہے اللہ آپ کو جو ہے صحت و سلامتی عطا کرے کہ آپ نے گراؤنڈ فلور جو ہے وہ تو بنا لیا ہے، ایک منزل آپ کی مکمل ہو چکی ہے، تو ذرا بتائیے کب آپ کی ذمہ داری آپ کے ذمہ آئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور کن کن دوستوں نے تعاون کیا؟ یقینی طور پہ آپ ان کا نام بھی لے سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہ پذیرائی ان تک ہو اور جو سن رہے ہیں وہ آپ کے ادارے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ یہ مظہر سلطان صاحب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ اس محلے پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے، یہ ان کی قیامت تک ان کی جناب ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور انہوں نے ایک تو یہ جگہ عطیہ کی ہے اور مین کارنر پہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مالی بہت تعاون کیا ہے، اور جب انہوں نے یہ جگہ عطیہ کرنا چاہ رہے تھے تو میں ان کے قریب ایک مسجد ہے وہاں پر میں امام کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، تو مجھے یہ معلومات ملی تو پھر میں نے ان کی ہیلپ کی، اپنے جو ذمہ داران ہیں ان سے میں نے مزید رابطہ کروایا، تو الحمدللہ یہ جو دعوت اسلامی ٹرسٹ ہے سوشل ویلفیئر ہے، اس کے ذریعے پھر یہ ان کی جو ہے نا جگہ دعوت اسلامی کے ٹرسٹ کے نام یہ ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر اب نیچے والا ہال جو ہے نا ہم نے کمپلیٹ کر کے اس میں کلاسیں لگتی ہیں، اس میں ایک مخصوص کورس ہے جس میں ضروری مسائل لیڈیز کے شامل ہیں، جیسے وضو، نماز، غسل، پاکی ناپاکی، اس کے علاوہ جو بھی تربیتی مسائل ہیں اصلاحی،
موضوعات ہیں ان پر ان کو لیکچر دیا جاتا ہے، اور وہ 9 سے 12 بجے تک اس کلاس کا ٹائم ہے. اور اس کے علاوہ ہر بدھ کو جو ہے وہ لیکچر ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتی ہیں لیڈیز. روزانہ کی بنیاد پر 9 سے 12 بجے تک تو مخصوص طالبات آتی ہیں نا جن کو داخلہ ملتا ہے. تو بدھ والے دن جو لیکچر ہوتا ہے اس میں کوئی بھی آ سکتی ہیں، کسی عمر کی بھی آ سکتی ہیں. وہ 2 گھنٹے کا اس میں لیکچر ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہاں نیچے مکمل کیا ہے، پلستر، وائرنگ اور قالین، پنکھے، وضو خانہ، واش روم، آفس، یہ ہم نے کمپلیٹ کر کے تو الحمدللہ اس میں جو ہے کلاسیں لگ رہی ہیں. اب 4 کلاسیں اس میں لگ رہی ہیں. باقاعدہ ان کا پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ان کو سند دی جاتی ہے. اور اب جب ہمارا اچھا اوپر مجھے قاری دوسرا صاحب جو ہے آپ نا نے وہ منزل. ایک سیکنڈ، قاری صاحب آپ نے کہا کہ وہاں پر باقاعدہ کلاسز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سند بھی دی جاتی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ یہ درس نظامی کا مکمل کورس کروا رہے ہیں؟ یہ ابھی درس انضامی نہیں ہمارا شروع ہوا. اب جو ہماری جو دوسری منزل شروع ہے نا اس میں ہمارے کمرے تیار ہو رہے ہیں. جب درس انضامی ہمارا اوپر سٹارٹ ہو جائے گا، کمرے بن جائیں گے، تو پھر ہمارا درس انضامی شروع ہوگا. یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے نا اس کی بھی ایک سند دی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے اس ادارے سے یہ کورس کیا ہے، اور اس کی ان کو سند دی جاتی ہے. تو یہ دورانیہ کتنے مہینے کا دورانیہ کا کورس ہے جس کی سند دی جاتی ہے؟ یہ جو کورس چل رہا ہے نا یہ 26 ماہ کا ہے. یہ پہلے ایک بار مکمل ہو چکا ہے، اب یہ دوسری بار شروع ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے اور کہ اس میں اب تک جو ہے ماشاءاللہ وہ آپ کے اس ادارے سے کتنی طالبات جو ہے وہ تعلیم حاصل کر چکی ہیں، فارغ التحصیل ہے؟ اس میں ابھی جو پچھلا کورس مکمل ہوا نا اس میں کم سے کم 20 سے 25 طالبات نے جو ہے نا وہ اس سٹارٹنگ تھی تو اس میں تھوڑی تعداد کم تھی، تو 20 سے 25 طالبات نے نا یہاں کورس مکمل کیا ہے. پھر ان کو سند دی گئی ہے، پھر ان کو انعامات دیے گئے ہیں. تو اب الحمدللہ اب تعداد زیادہ ہے، اب تعداد صحیح. بہت زیادہ ہے. اب ہمیں یہاں جگہ کم پڑ رہی ہے. اب ہمیں وہاں اوپر جو ہے نا وہ فوری کمروں کی ضرورت ہے تاکہ ہم جلدی سے جلدی تعداد بھی ہم بڑھا سکیں اور درس انضامی بھی ہم شروع کر سکیں. صحیح. تو قبلہ یہ بتائیے کہ کتنی معلمات ہیں خواتین کو پڑھانے کے لیے، بچیوں کو پڑھانے کے لیے، اور اس کا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا رکھا ہوا ہے تاکہ دیکھنے والے جو ہیں اگر وہ آپ کے قریب ترین ہیں اور اگر والدین دلچسپی ظاہر کریں اپنی بچیوں کے لیے تو ان کو ذرا معلومات دے دیں کہ کس طرح کتنی جو ہے وہ عمر ہونی چاہیے اور کتنی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ آپ کے 26 ماہ کے کورس میں وہاں کی مقامی بچیاں جو ہیں وہ داخلہ لے کے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کر سکیں. ہماری جو معلمات ہیں وہ 3 ہیں اور ان کے اوپر ایک ناظمہ ہیں، پرنسپل ہیں جو صحیح. ان کو ہینڈل کرتی ہیں، معلمات کو ہینڈل کرتی ہیں. پھر معلمات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتی ہیں، ہینڈل کرتی ہیں. اور جو داخلے کی شرائط ہیں وہ اردو پڑھنا لکھنا جانتی ہوں، صحیح. اردو پڑھنا لکھنا جانتی ہوں. اور فیس جو ہے وہ فیس ہماری نہیں ہے. دعوت اسلامی کے اداروں میں جو دعوت اسلامی ٹرسٹ ہے تنظیم ہے، اس کے اداروں میں چاہے وہ جینٹس کا ہو، چاہے وہ لیڈیز کا ہو، چاہے وہ درس انسانی ہو، چاہے وہ حفظ ہو، ناظرہ ہو، اس میں فیس نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی جتنا مرضی ہیلپ کرنا چاہے اس تنظیم کی تو اس میں یہ مطلب خوشی سے پھر وہ اس کو قبول کرتے ہیں. اور اسی صحیح. طریقے سے میں دوبارہ اہل جی محلہ میں دوبارہ بہت قاری تعاون صاحب کیا آپ کی ہے. طرف آؤں گا. میں ذرا مظہر بھائی کو شامل کر لوں اس میں دوبارہ. مظہر بھائی یہ بتائیے یقینی طور پہ آپ نے جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا تو آپ نے ظاہر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ منڈی بہاؤالدین سے نکلے اور لندن میں جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں اور اچھی زندگی آپ یقینی طور پہ گزار رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ جو ہے جب آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھیں گے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اپنے آپ کو راحت میں جو ہے وہ پائیں گے کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. تو آپ نے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین
اور آخرت جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ اہتمام ماشاءاللہ جو ہے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ آپ کی اس جو ہے وہ پلاٹ جو آپ نے دیا، اور اتنی کثیر اس دور میں کثیر سرمایہ جو ہے آپ نے اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیا، اس کا اجر تو آپ کو ملے گا۔ تو سر یہ بتائیں کہ ایک ہوتی ہے کہ فیلنگ جو ہوتی ہے بندے کی، تو وہ سرا وہ جی اپنے جو ہے وہ فیلنگ اپنی بتائیں، اپنے احساسات بتائیں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ سر میں عرض کرتا ہوں کہ میں حقیقت میں نا میں ہائڈ رہنا چاہتا تھا، میں نہیں اپنا آپ کو شو آف کرنا چاہتا تھا، تو میں نے یہ کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اس لیے میں جو ہے نا سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو ناصر بھائی نے مجھے کہا کہ جو ہے نا یہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھا کام کیا ہے، تو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ انٹرویو پہ آ جاؤ، تو میں اس لیے آ گیا، ورنہ میں تو مجھے قاری صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے نام کی ادھر تختی لگائیں گے، میں نے کہا میں نے یہ بھی کام نہیں کرنا، میں نے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے یہ کام کیا، میں نے شو آف کرنے کے لیے یہ کام ہرگز نہیں کیا۔ تو فیلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک کام میں انسان کو سکون ملتا ہے، تو میں یہ نیک کام کر کے الحمدللہ بڑا اپنے آپ کو سیٹسفائی سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ یعنی بچوں کے لیے تو بہت سارے مدرسے مواقع ہوتے ہیں، بچے دور بھی جا سکتے ہیں، بچیاں جو ہے نا اسپیشلی، تو ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ جو ہے نا دور بھی نہیں جا سکتی، تو اس لیے اپنے محلے میں ایک ایسی چیز ہونی چاہیے تھی، اور میری اس میں لوگوں نے حوصلہ شکنی بھی کی ہے کہ یہ جگہ قیمتی ہے، آپ درس والوں کو باہر جگہ دے دیتے ہیں تو یہ چیز جگہ خود رکھ لیتے ہیں، یا لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سیل آف کر دو اس جگہ کو، تھوڑی سی چیپ والی جگہ جو ہے نا وہ درس کو دے دے۔ میں نے کہا نہیں، جب میں نے نیت کر لی ہے نا تو میں نے یہ نہیں دیکھنا کیونکہ جو ہے نا ایک دفعہ جب نیت ہو جائے تو پھر وہ چینج نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو بھی ہو گیا، جو بھی فیصلہ ہو گیا بس یہی ہے، اس کے چینج نہیں کرنا۔ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، ادھر بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں شروع سے میرے دل میں یہ خواہش ڈالی تھی کہ جو ہے نا ایک ایسا کام کر جاؤں کہ جو ہے نا اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ مطلب اس کا اجر جواب صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو میں نے سوچ کے کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ایک دوست تھے حاجی اعظم گجرات کے، وہ بڑے فلاحی کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے گاؤں میں دو مسجدیں تعمیر کی تھی، دو جو ہے نا وہ خانقاہ والے دربار تھے وہ انہوں نے تعمیر کیے تھے، تو ان کو دیکھ کے نا میرے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا تھا، میں نے کہا کہ جب انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، دو مسجدیں تعمیر کر دی ہیں، گجرات کے ساتھ ایک گاؤں ہے چاک گیل اس کا نام ہے، وہاں پہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، تو الحمدللہ ان کو دیکھ کے نا مجھے بھی یہ جذبہ پیدا ہوا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اپنے اندر، یعنی میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ لڑکیاں بچیاں اسپیشل ادھر پڑھیں گی، تو مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہے، الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یقینی طور پہ جو ہے وہ مظہر بھائی آپ کے لیے جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ سے یہ نیک کام لیا ہے، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت قیمتی جگہ ہے، اس کو آپ بیچ دیں کسی سستی جگہ پہ جو ہے مدرسے والے کو یا اللہ کی راہ میں دیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تو ہمیشہ سب سے قیمتی چیز دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے قیمتی چیز جو تھی وہ حضرت امام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے۔ یہ تو اللہ کے لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی جو سب سے قریبی چیز، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اللہ کو آپ نے راضی کرنا، اللہ کو جو ہے وہ آپ کس طرح اس طرح فراڈ کر سکتے ہیں کہ جی اچھا جی اللہ کی راہ میں
کہ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے دیں، جو آپ نے جو چیزیں استعمال کر لی ہیں جو آپ کی ناکارہ ہیں وہ اللہ کے راہ میں دے دیں۔ بلکہ حق تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ کی راہ میں جب آپ 70 گنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کو 70 گنا دوں گا، تو پھر آپ قیمتی سے قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں، تاکہ آپ کو، آپ کی یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہو کہ اگر میں قیمتی چیز دوں گا تو اللہ اس سے 70 گنا زیادہ مجھے جو ہے وہ عطا کرے گا۔ قاری ساجد صاحب، آپ نے جو ہے وہ مدر بھائی کی گفتگو سنی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کی گفتگو سنی، تو یہ بتائیں کہ آگے فردر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ آپ کے مدرسے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون ہو سکے، تاکہ وہ جو سیکنڈ منزل جو ہے، یہ پہلی منزل جو آپ بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس مدرسے کو آپ وسیع کرنا چاہ رہے ہیں، تو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ ہماری دوسری منزل کی شٹرنگ جو ہے نا وہ تیار ہے، اور ہم چھت کی تیاری کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، اور چھت کے بعد پھر ہمیں وہ کمرے تیار کرنے ہیں، اس میں بھی ہمیں کافی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اوپر 2 منزل اور بھی بنانی ہے، تاکہ ہم اس سلسلے کو بڑھائیں۔ ہم یہاں شعبہ حفظ بھی رکھیں، شعبہ نادرہ بھی رکھیں، جو چھوٹے بچے محلوں کے ہوتے ہیں وہ بچیاں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، تاکہ یہ سلسلہ ان کا قیامت تک یہ جاری رہے، یہ رک نہ پائے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں گاڑی کی ضرورت ہے، جو بچیاں ہماری جو پڑھنے کے لیے آتی ہیں ہم اس کے لیے ڈرائیور رکھیں گے، اور ہم یہاں ادارے کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھیں گے، اور وہ بچیاں جو ہیں وہ گاڑی کے ذریعے آ جا سکیں گی آسانی سے، تو تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ آسانی سے آئیں اور جائیں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ یہی نہیں، اس کے علاوہ ہمارے منڈی بہاؤالدین شہر میں تقریباً 5 اور لیڈیز مدارس میں نا وہ زیر تعمیر ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہماری بے شمار ہماری مسجدیں زیر تعمیر ہیں۔ ہماری دعوت اسلامی الحمدللہ غریبوں کی بھی مدد کرتی ہے، بیواؤں کی مدد کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ پیچھے لاک ڈاؤن گزرا ہے، ہماری دعوت اسلامی نے اتنی غریبوں کی مدد کی ہے، اتنی غریبوں کی مدد کی ہے کہ ہم خود ورکر ہمیں حیران رہ گئے ہیں کہ ہماری تنظیم اتنی مدد کر رہی ہے لوگوں کی۔ راشن دیا ہے، پیمنٹ جو ہیں وہ تقسیم کی ہے، اس کے علاوہ بے شمار طریقوں سے مدد کرتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری۔ تو ہم آپ کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہم آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے ایک ایک روپے کی حفاظت کریں گے۔ اور دعوت اسلامی کا سب سے بڑا یہ خاصہ ہے، دعوت اسلامی لوگوں کے ایک ایک روپے کی حفاظت کرتی ہے۔ جو نا تجربہ کار بندہ ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں دیا جاتا۔ صحیح۔ مطلب مجھے یہ کنٹرول دیا گیا ہے تو مجھے بڑا پرکھ کے اور بڑا دیکھ کے یہ کنٹرول دیا گیا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں، یہ بندہ امانت دار ہے یا نہیں، یہ بندہ مطلب ہے کہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے غلط خیالات تو نہیں ہیں۔ صحیح۔ نہیں ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو جو ذمہ داری دعوت اسلامی کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مقامی سطح پر لوگوں کی طرف سے آپ کو پذیرائی ہے اور آپ کے ساتھ سپورٹ کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جو ہے وہ بہت جلد آپ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جو مدرسے کی بلڈنگ ہے اس کے دوسرے تیسرے اور چوتھی منزل کا آپ کا پلان ہے، سر 10 جو ہے وہ میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور منڈی بہاؤالدین کے جتنے بھی سپوت باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مدرسے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ جو ہماری بہنیں وہاں پہ اور ہماری بیٹیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ اگر تھوڑا سا کوئی فاصلے پہ آتی ہیں تو اگر ان کے پاس گاڑی ہو جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کا سروس اگر مل جائے گی تو وہ دین کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ راغب ہو پائیں گی، اور اس میں آپ کا تعاون ہوگا تو بہت ساری بچیاں جو ہے دین سے فیض یاب ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچیوں کا ایک مدرسہ ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پر سیکورٹی گارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اگر ہمارے باہر کے دوست جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تو ماہانہ جو ہے وہ بڑی معمولی سی تنخواہ کے اوپر جو ہے ایک سیکورٹی گارڈ بھی رکھا جا سکتا ہے، جس سے آپ کی اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتی ہیں اور ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔